उस रहमान ने इस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से भी बचाया है और अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब पे फैज कर दिया। मोहब्बत करो अल्लाह से, प्यार करो अल्लाह से, इन तमाम बगावतों को छोड़ दो, इन तमाम नाफरमानी के कामों को छोड़ दो। आ जाओ अल्लाह के दरबार में और माफ़ी मांगो। वो रहमान बड़ा रहीम है, वो करीम है रहमान। तुम आओ रहमान के दर में आके तुम माफ़ी मांगो, वो रहमान तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देगा। और चौथा फितना सोशल मीडिया का फितना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया की सूरत में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया की सूरत में हो, फेसबुक की सूरत में हो, व्हाट्सएप की सूरत में हो, यूट्यूब की सूरत में हो, टिकटॉक की सूरत में हो। ये फितने आजमाइश हैं। उम्मत मुसलमा की बच्चियां इधर आके बदकारी को आम कर रही हैं, फनकारी को आम कर रही हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फनकारी क्यों आम हुई? मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फितना, सोशल मीडिया का फितना है। पहली बात करता हूँ इस हवाले से, हर घर के अंदर टीवी मौजूद है, केबल लगी हुई है। इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा घराना हो पाकिस्तान की ममलकत में कि जिसके घर में टीवी ना हो। इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं जिनके घरों में टीवी ना हो। बच्चे क्या देखते हैं? कार्टून देखते हैं। बेटियां क्या देखती हैं? फैंसी ड्रेस शो देखती हैं। और बाप क्या सुनता है? खबरें सुनता है। माँ ड्रामे देखती है, बेटा फिल्में देखता है। हज़रात, जिस वक्त सारा घराना बदकारी पे लगाओ, फनकारी पे लगाओ, कुरियानी और बदमाशी पे लगाओ, अल्लाह का अज़ाब ना आए और क्या हो? अल्लाह की नाफरमानियां करते हो। हर घर के अंदर टीवी मौजूद है, हर घर के अंदर केबल लग चुकी है, हर घर के अंदर बुराई का अड्डा बन चुका है। जो बेटी देखे इंडिया के कल्चर को, अंग्रेज के कल्चर को देखे, वो कैसे कुरान पे अमल करेगी, कैसे पर्दा करेगी, कैसे हया करेगी, कैसे अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करेगी, कैसे वो नमाज को पढ़ेगी? जिसके घर के अंदर बदकारी को आम किया जाए। हजरात, मैं ये नहीं कहता कि टीवी को तोड़ दो, अपने घर से बाहर निकाल दो। हमने पता क्या किया हुआ है? हमने एक दो चैनल इस्लामी भी रखे हुए हैं। कोई मेहमान आ जाए, हम कहते हैं यार बैतुल्लाह लगा दो। बैतुल्लाह तुम्हारे लिए इसलिए था कि जब मेहमान आए, मेहमानों को दिखाने के लिए और रूप हो और तरीका अख्तियार करो। मेहमानों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए और तरीका अख्तियार करते हो, दुनिया के लोगों के लिए अच्छे बनते हो और रब के लिए गंदे बनते हो। वो रब तुम्हें उस वक्त भी देख रहा होता है जब तुम अकेले बैठे होते हो। हर बंदा फिल्में देखने लग गया है, हर बंदा कवालियां सुनने लग गया है, हर बंदा फनकारी को आम करने लग गया है। हज़रात, फिल्मों को देखना छोड़ दो। फिल्में बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है। ये जो बंदा फिल्मों को देखता है, समझ ले मैं अल्लाह ताला की इताअत नहीं करता, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता। हज़रात, जिस घर के अंदर केबल लग चुकी है, इस्लामी प्रोग्राम को सिर्फ मेहमानों के लिए आम किया जाए। अच्छा, किसी की बैठक में चले जाओ, कहते हैं यार मैं ज़रा चाय बनवा के लाता हूँ, ये ले रिपोर्ट, आप उतनी देर कोई फिल्म देख लें। हज़रात, हो उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के अंदर ऐसा जिसकी पाकिस्तान की बुनियादियों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा गया हो, उस पाकिस्तान में अल्लाह ताला की नाफरमानी होती हो, उन बैठकों में जिस बैठक को अल्लाह ताला ने अता की है। हज़रात, मेरी दावत और मेरा पैगाम ये है, अपने घरों के अंदर एक लाइब्रेरी तामीर कर दो। अपने घरों के अंदर एक मकान, एक कमरा ऐसा रख दो जहाँ पे 24 घंटे मुसल्ला बिछा रहे और रब की रहमतें उतरती रहे। मुसल्ला हो, वहाँ पे आपकी औलादें आके वहाँ पे बैठ के कुरान को पढ़े, आपकी औलादें आके वहाँ पे नमाज को पढ़े, आपकी औलादें आके वहाँ पे जिक्र अज़कार करें। जब आप अपने घर के अंदर टीवी लॉन्च को बना सकते हैं, क्या रहमान के लिए मस्जिद घर में नहीं बना सकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नफली नमाजें अपने घर में पढ़ी हैं, अपने घर में मुसल्ला बनाया है। हमको क्या तकलीफ है? टीवी लॉन्च बना लिए हैं बदकारी को आम करने के लिए, रब से मोहब्बत करने के लिए। हम रब से मोहब्बत और प्यार करने के लिए हम अपने घर को मस्जिद नहीं बना सकते? अपने घरों में लाइब्रेरी कायम करो, कुरान और हदीस को जमा करो, सही बुखारी हो, कुरान हो, वहाँ पे कुरान का तर्जमा तफसीर हो। जब भी आपका मेहमान आए, यार आप ऐसे करें,
کہ یہ حدیث ہے، آپ میں حدیث کی کتاب آپ کو دیتا ہوں، آپ میری بیٹھک میں تشریف لائیں ہیں، آپ ایسے کریں کہ حدیث مبارکوں کو پڑھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں، خدا کی قسم اگر وہ تمہارے آنے تلک صرف ایک حدیث پڑھتا ہے اور حدیث کو پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کی قسم تمہاری زندگی میں تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہو اطاعت مصطفیٰ کے لیے آؤ، پیروی کرنے کے لیے آؤ، دورہ حاضر کے فتنوں کو چھوڑ دو، صرف بھروسہ اللہ پہ کرو۔ 4 فتنے ذکر کیے، مال کا، اولاد کا فتنہ، اور پھر یہ فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ جو عام ہوتا جا رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہر بندہ ہی پیکج کو لگاتا ہے، ہر بندہ پیکج کو لگاتا ہے، واٹس ایپ فیس بک کے لیے لگاتا ہے، لیکن میری دعوت یہ ہے کہ ہر بندہ ایک اسلامی پیکج، اسلامی پیج کو بنائے، ہر بندہ اپنا پلیٹ فارم بنائے اسلام والا، اور کام کرے دین کا، شریعت کا۔ جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر بدکاری کو پھیلایا جا رہا ہے، عریانی کو پھیلایا جا رہا ہے، تمہارا کام ہے پیج بنا کے اسلام کی نشر و نشاط کرو، حدیث کو تم شیئر کرو، وہاں پہ آ کے حدیث کو تم عام پیغام کو عام کر دو، ہر بندے تک حدیث مصطفیٰ پہنچا دو، قرآن کا ترجمہ پہنچا دو۔ خدا کی قسم اگر تم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، تمہارا یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا رب کی قسم نیکی لکھا جائے گا۔ حضرات آئیے رب کی پیروی کی طرف آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس میں کامیابی، اس میں کامرانی ہے۔ حضرات یاد رکھنا، اس دورہ حاضر کے اندر ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس دور میں جو مصیبتیں، جو آفات آ رہی ہیں، ہم دیکھیں اپنے اسلاف کی زندگی کو، ہم دیکھیں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اپنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے آ رہے تھے، پوچھا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ حضرات ساری کائنات کا معصوم پیغمبر، ساری کائنات کا امام الانبیاء، حضرات ساری کائنات کا امام پیغمبر فرماتے ہیں، اے ابوبکر میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کہا اپنے پیارے ابوبکر کے گھر میں جاؤں، شاید ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہو، میں ادھر سے کھا کے آؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا جی میں بھی اسی لیے یہاں پہ جا رہا تھا، اسی لیے آپ کے گھر آ رہا تھا، میں بھی آپ کے گھر ہی آ رہا تھا کہ امام کائنات کے گھر میں جاتا ہوں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا، میں وہاں سے کھا کے آؤں گا۔ حضرات ساری کائنات کا امام پیغمبر ہو، گھر کھانے میں کچھ نہ ہو، اور سب سے بڑا ولی اور دنیا کائنات کا سب سے پیارا محبوب امام کائنات کو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے چیز مہیا نہیں، فرماتے ہیں یار چلتے ہیں حضرت عمر کے گھر، حضرت عمر کے گھر گئے، حضرت عمر بھی آگے سے آگے آ رہے ہیں، پوچھا اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ کے پاس ہی آ رہے تھے آقا جی، ہم نے کہا کہ آ کے ہم آپ کے پاس کچھ کھاتے کچھ پیتے ہیں، لیکن آپ تو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے آقا جی، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی آپ کے پاس آ رہے تھے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کچھ کھانے پینے کے لیے، لیکن آپ تو میرے پاس اس گھر سے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے پاس دعوت ہے آپ کی، آنا میں آپ کی دعوت پکاؤں گا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خوشبو سونگ کے، خوشبو آقا کائنات کی جہاں سے چلتے تھے خوشبوئیں ہوتی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آئے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا آقا جی میں آپ کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کے مہمان بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا جی کے ساتھ، آگے بیٹھک میں بیٹھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کائنات کے چہرے کو دیکھا،
کہ بھوک کی وجہ سے چہرے پہ اتنے زیادہ اثرات ہیں، گئے اپنے باغ کے اندر کھجوروں کا خوشہ لے کے آئے اور آقا کائنات کی خدمت میں پیش کیا، بکرا ذبح کر کے دیا گھر میں پکانے کے لیے۔ جب تیار ہو کے آقا کائنات کے پاس آیا، حضرات بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان فتنوں کے عالم میں آگے اپنے گھروں کے اندر مال کو سٹاک نہیں کرنا، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کی خدمت کا موقع دیا ہے، آؤ اسلام کی پیروی کی خاطر، اسلام کے محبت اور پیار کی خاطر آ جائیں۔ جس طرح حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پیار اور محبت اور مودت کا سبق دیا، تم بھی ایسا کرو، ایسے بن جاؤ کہ اطاعت مصطفیٰ کے دائرے میں آ جاؤ۔ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیڈر ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں چٹائی ہے جس پر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، جس پہ بیٹھ کے سارا دن لوگوں کے فیصلے سنتے ہیں، لیکن رات کے وقت اٹھ کے اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے بھیس کو تبدیل کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے ہیں۔ سنو میرے پیغام کو اور نوٹ کرو، 27,23,00,000 مربع میل کا بادشاہ، آدھی سلطنت، آدھی کائنات کا، آدھی دنیا کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھے بھیس تبدیل کر کے کہ کسی غریب کے گھر کے اندر چولہا نہ بوجھا ہوا ہو، جا رہے ہیں راستے کے اندر اور ایک عورت اپنے گھر کے اندر چولہا جلا کے بیٹھی ہوئی ہے، دھواں آ رہا ہے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ رات کے اس پہر میں بچے رو رہے ہیں اور یہ آگ کس طرح جل رہی ہے؟ فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے بیت المال کی طرف اور جا کے آٹا وغیرہ راشن اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو انہی کے غلام اسلم نے ان کو دیکھ لیا، فرمایا آقا جی چھوڑ دو، یہ ہے وہ لیڈر، یہ ہے وہ قائد، یہ ہے وہ اسلام کا قائد جس کی بات کرتا ہوں، جس کی طرف بلاتا ہوں، جس اصحاب کی طرف کی دعوت دیتا ہوں، جن سے محبت اور پیار کی دعوت دیتا ہوں، یہ وہ اصحاب ہیں۔ فرمایا کہ اے اسلم آج تو راشن اٹھا کے اس گھر کے عورت کے گھر کے اندر چھوڑ آئے گا، کیا قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ پھر عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دے، اپنا بوجھ عمر اٹھائے گا۔ راتوں کے وقت اٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر کے اندر جا کے پہنچے اور عورت کو کہا کہ آپ آٹا گوندھیے۔ آٹا کو گوندا گیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبزی کو کاٹا، سبزی بنائی اور عورت نے جب کھانا تیار کر لیا، بچوں نے کھانا کھا لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے پیاری میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ تو 3 دن سے بھوکی ہے اور عمر کو پتہ بھی نہیں ہے، عمر کو فکر نہیں ہے، عمر کے اندر یہ سوچ اور تڑپ نہیں ہے، عمر گناہگار، عمر خطا کار ہے، تو عمر کو معاف کر دے۔ عورت کہتی ہے کہ عمر تیرا کیا لگتا ہے جو اس عمر کے لیے معافیاں مانگ رہی ہے؟ فرمایا کہ میں اس عمر کے لیے معافی مانگتا ہوں، وہ گناہگار عمر تیرے سامنے موجود ہے۔ کہتی ہے کہ اے عمر کہ میں نے تو یہ عزم کیا تھا کہ میں نے حضرت عمر کو معاف نہیں کرنا، اگر تو ہی عمر ہے میری آنکھوں کو تو نے کھول دیا ہے، تو اتنا اللہ کا پیارا، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اتنا بڑا تو فرما بردار ہے، تیرا دن کے وقت لوگوں کو بادشاہوں کی ملاقات، دن کے وقت تیری ہو، لوگوں کے تو پیغامات کو سنے، لوگوں کے سامنے تو شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے کے پیغام کو عام کرے، اور راتوں کے وقت یار تو سوئے نہ، کیا تجھے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ کہا تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر تھکاوٹ دن میں ہوتی ہے تو رات میں اللہ کو مناتا ہوں، رات کے پہر میں آ کے چھوڑ دو نافرمانیوں کو، چھوڑ دو بغاوتوں کو، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ جب تم اس اکیلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آؤ گے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات امت مسلمہ نمائندہ بن چکی ہے شیطان کا، شیطان کی نمائندگی کر رہی ہے پوری طرح، ہر بندہ شیطان ہے۔ مقولہ عام ہے کہ کہتے ہیں یار تیرے اندر شیطان کی پوری خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو شیطان ہے۔
کہتے ہیں شیطان کی نمائندگی کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. شیطان چاہتا ہے کہ قرآن کی محبت، نماز کی محبت، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی محبت ان لوگوں سے اٹھا دی جائے. محبت، پیار اسلام کا، شریعت کا اٹھا دیا جائے. حضرات آئیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے پکی سچی توبہ کر لیں. اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آ جائے. جو کام بھی کریں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق کریں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.